इंटीरियर मिनिस्ट्री में एक और फुल सर्विंग जनरल तैनात। क्या कू की तैयारियां मुकम्मल हैं? क्या कंप्लीट टेक ओवर होने जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में? इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक और झड़प, सलमान अकरम राजा ने इस्तीफे की एक बार फिर धमकी दे दी, उसकी तफसीलात भी आपके सामने लेके आएंगे। मगर पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं वजीर दाखिला, वजारत दाखिला टू बी प्रिसाइस। वजीर दाखिला तो खैर हम जानते हैं किसके बंदे हैं, मगर इंटीरियर मिनिस्ट्री में एक और सर्विंग जनरल को तैनात कर दिया गया है। मेजर जनरल नूर वली खान को ट्रांसफर किया गया और एडिशनल सेक्रेटरी 21 ग्रेड बीएस लेवल के ऊपर इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन ऑन सेकंडमेंट बेसिस 3 साल के लिए तैनात कर दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट एंड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये सर्कुलर शाया हुआ है और इसके अंदर सबको, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, सदारत, कैबिनेट डिवीजन, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, इंटीरियर मिनिस्ट्री, हर तरफ बेसिकली ये अब चीज फैला दी गई है कि एक और सर्विंग जनरल आपका अब आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ कब हो रहा है और कैसे हो रहा है? ये इस वक्त हो रहा है जब एक और जनरल कुछ ही माह पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री में डाला गया। बातें सरगर्म हैं कि मोहसिन नकवी को एलिवेट करके वजीर आजम के ओहदे पे बिठा दिया जाएगा, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री तो उन्होंने काबू में कर ली थी। मगर अब अगर 27वीं तरमीम आती है, आईनी तरमीम, तो उसके बाद और भी तब्दीलियां, फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री टू सिविलियन एग्जीक्यूटिव, आसानी से हो सकती हैं। मगर उससे पहले जो ग्राउंड वर्क ले किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, उससे बात वाज़ेह है। पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स ए कंप्लीट मिलिट्री टेक ओवर। इस तरीके से सिविलियन इदारों के ऊपर सर्विंग ऑफिसर्स तो अपनी जगह पे, मगर जो रिटायर्ड जर्नैल भी थे उनको तैनात किया गया है, जिसके अंदर वापडा भी शामिल है, जिसके अंदर नादरा भी शामिल है, जिसके अंदर और दीगर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट शामिल हैं और सब इंटरसेक्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, वजारत दाखिला से। उसके अंदर अब एक और पेशरफ्त, जर्नैल लगाओ, नादरा को मॉनिटर करो, सब ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स को अंदर से सिविलियंस को पर्च करके मिलिट्री ऑर्गन्स एलिमेंट्स को इंस्टॉल करो और फिर जब वक्त आए तो सिर्फ एक स्विच, कहां गया ये स्विच, हाँ ये वाला स्विच है ना, एक स्विच प्रेस करने की देर होगी और फिर चीजें तो वैसे ही ऑटो पायलट पे मौजूद हैं। तो वक्त का इंतजार है अब कि कब ये जो मुहिम है, ये जो सरगर्मी है, ये मुकम्मल होगी और वो फ्लिप स्विच कब किया जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंदर एक फसाद तो पैदा हो गया है। जो निजाम वक्त है, बड़ा घर और उसके नीचे जो और बाकी घर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के घरों की मैं बात नहीं कर रहा, मगर उससे जो बड़ा घर पिंडी के अंदर जो मौजूद है, मेरे ख्याल से उसने अब ये ठान ली है कि भाई ये जमहूरियत और ये जो लिफाफे और ये सब चीजें हैं, ये इसका तो हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने तो वैसे ही पूरे सिस्टम को जकड़ लिया है। उसके ऊपर हम इतना हमने कंप्लीटली इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और सब चीजें तो वैसे ही जो ये गायबाना कुव्वतें और ताकतें हैं ये चला रही हैं। तो अब वक्त अनकरीब है कि गायब से हाजिर में आने का वक्त हो जाता है और मेरे ख्याल से ये एक अलमिया है, एक निशान है पाकिस्तान में जमहूरियती कुव्वतों के लिए कि जो होने वाला है आपके साथ, आप उसके लिए तैयार हो जाएं। और एक्चुअली जो हो चुका है जमहूरी कुव्वतों के साथ, वो भी हमारे सामने एक लेसन टू लर्न है। क्योंकि जिस दिन ये एडिशनल पोजीशन, बेसिकली एडिशनल सेक्रेटरी तैनात किए गए मेजर जनरल नूर वली खान, उसी दिन आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडर्स के ऊपर, इंक्लूडिंग उमर अयूब खान, शिबली फराज और दरताज गुल के ऊपर एटीसी फैसलाबाद ने अपना बयानिया दिया। कौन सा एटीसी है ये भी अब याद नहीं रहता, मगर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 10-10 साल कैद अनाउंस कर दी है मे 9 के वाकयात के अंदर
ان 3 لیڈر سمیت اور دیگر لیڈرز کے اوپر بھی. مگر ان کے اوپر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان کو جناح ہاؤس کے اوپر اٹیک کرنے کے اوپر سزا نہیں ہوئی. ان کو جو نئے پاکستان کے جناح ہیں رانا ثناء اللہ، آپ مانے نہ مانے وہ آپ کے اوپر ہے، مگر پاکستان کے نئے قائد اعظم رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر تشدد کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے ان کے اوپر یہ سزا ان کو دی گئی ہے. اس کے بعد عمر ایوب خان کا بھی بہت بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے. وہ سٹالن اور گسٹاپو اور ٹرین جو چلتی تھیں سٹالن کے دور میں، جو وقتی دستی جرم الزام بھی لگاتی تھیں اور پھر سزا بھی سناتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان مجرموں کو ٹرین سے نکال کے جہاں پہ وہ ٹرین رکتی تھی ان کو ایگزیکیوٹ بھی کیا کرتا جاتا تھا. تو جج، جوری اینڈ ایگزیکیوشنر والا جو حساب ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے عمر ایوب خان نے یہ ایک سٹیٹمنٹ اپنے ایکس کے اوپر شائع کیا. اور اب بات سب سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. عمران خان کو اپنی لیگل ٹیم سے اور اپنی بہنوں سے اسپیشلی 40 دن ہو گئے ہیں ان سے ملاقات کرائے ہوئے، ان کو ایک طریقے سے نظر بند کر دیا گیا ہے. ان سے رابطہ جو ہے وہ بالکل کاٹ دیا گیا ہے. اور اب یہ بائی الیکشنز جو آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایک پٹاخہ پھٹا ہے، اس کے اوپر ہی میں بات کروں گا. مگر the script is clear. سب سے بڑی جو قوت تھی جمہوری، اس کو آپ نے نظر بند کر دیا، اس سے رابطے منتقل کر دیے، ختم ہو گئے. ان کے فیملی کو ہی ملنے کی اجازت نہیں دے دی. فیملی کے بھی لوگوں کو اٹھا کے آپ نے جیل میں کر دیا جن کا کوئی تعلق نہیں تھا سیاست سے. اور جو کٹ پتلی نظام ہے وہ ابھی بھی ناچ رہا ہے، مگر اس کی جو پتلیاں ہیں نا وہ کٹنے والی ہیں، وہ گرنے والا ہے بالکل. اور جو ہاتھ ہے وہ پھر سامنے آ کے اپنے آپ کو واضح کرے گا، چہرہ واضح کرے گا کہ میں ہوں وہ قوت جو اس نظام کو اب آگے لے کے چلائے گی. ایک اس کے اوپر بہت ہی میرے خیال سے اب تو وقت آ گیا ہے کہنے کا، نکمی پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو اب مر کے پانی میں بھی اب ڈوبنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی ڈوب چکے ہیں. ایک اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بہت اہم آیا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ ہے وقاص، یہ جو آپ کے شیخ وقاص اکرم ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ ضمنی انتخابات کو لے کر بیسیکلی بائی الیکشنز کو لے کر یہ سٹیٹمنٹ شائع کیا گیا ہے. پاکستان بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو کہ حالیہ ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، انہیں پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس الیکشن کو سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر لڑیں گے. ہم یہ دیکھ چکے ہیں سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ کے اوپر پہلے کیا ڈرامہ ہوا تھا، اور اب ایک اور ڈرامہ. اچھا، اس کے اوپر دو طرف سے اختلاف آ رہا ہے. ایک طرف سے تو اختلاف آ رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو بالکل الیکشنز میں ضمنی انتخابات کے اندر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے کھلی فیلڈ چھوڑ دی تو پھر یہ جو باقی گروپ ہیں، گروہ جو ہیں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، انہوں نے ایک اتحاد بھی کر لیا ہے کہ جو پچھلے الیکشن میں سیکنڈ پلیس پہ آیا تھا وہی انتخاب کرے گا اپنے نمائندوں کا، پیپلز پارٹی ہوگی، پی ایم ایل این ہوگا. تو ان چوروں کا جو ٹولہ ہے وہ تو مل گیا ہے، اور ان کے ساتھ اور بھی قوتیں ملی ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں کون ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو بالکل رد کرنے کی کوشش 8 فروری ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں بالکل تازہ ہے. اس پوری کاروائی کے دوران ایک سائلنس کریٹ کر دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے. ان کے جو احکامات تھے ان کا ہمیں کچھ نہیں پتا، ان کی بہنوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو ان کو مائنس کر کے اس چیز کو تھرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویری آبویسلی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اپوزیشن چیئرمین آپ لگائیں گے محمود خان اچکزئی کو، اس کے اوپر بھی اختلاف ہوا. اور اب ہم اپنے آخری جو سیگمنٹ ہے شو کا اس کے اوپر پہنچتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دینے کی ایک بار پھر دھمکی دے دی ہے کہ میں دے رہا ہوں استعفیٰ، کیونکہ اپیرنٹلی جو کور کمیٹی ہے، سی ای سی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ضمنی انتخابات کے اندر لڑا جائے، پارٹیسپیٹ کیا جائے. دوسری جانب علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ جی جب تک عمران خان سے خود ہی رسائی نہیں ہوگی، وہ ڈائریکٹلی یہ احکامات نہیں دیں گے کہ آپ لڑیں، تو لڑا نہیں جا سکتا. اس پہ آ کے سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کی کسی واٹس ایپ گروپ میں لڑائی ہوئی اپیرنٹلی، اور سلمان اکرم راجہ نے دھمکی دے دی استعفیٰ دینے کی. تو بہت ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. بی ٹیم پاکستان تحریک انصاف کے اندر ویسے ہی موجود ہے، اور زیادہ تر جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ اس بی ٹیم کا حصہ ہیں. صرف
میرے خیال سے چند ہی لوگ ہیں جو اب عمران خان کے لیے اور پاکستان کا کیس جو لڑ رہے ہیں، جس کے اندر علیمہ خان بھی شامل ہے. اور I'll be very honest with you, ڈائناسٹک پالیٹکس سے مجھے شدید نفرت، یعنی اس حد تک نفرت کہ دوستیاں بھی میری اس چیز کے اوپر آ کے ختم ہوئی ہیں کہ وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ڈائناسٹک پالیٹکس کو آپ آگے لے کے نہیں چل سکتے، تو وہ چیزیں اپنی جگہ پہ، مگر پاکستان کے کانٹیکس کے اندر میری ایک اپنی ایجوکیشن اور میں کچھ سیکھا ہوں بیسکلی کچھ عرصے میں کہ جو میرے یہ خیالات تھے پہلے، وہ اس مومنٹ آف اٹر فیشزم، فسطائیت کے اس موڑ پر آ کے وہ تبدیل ہوئے ہیں بہت حد تک. کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب بات آتی ہے جمہوریت کی تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، اور جو بندہ جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے صرف اس کا خاندان، اور اس کے اندر بھی یہ چند لوگ، علیمہ خان، نورین خان، عظما بی بی، بہنیں کھڑی ہیں اس بندے کے ساتھ جو ایک سمبل بن کے کھڑا ہوا ہے، ایک رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے اس فسطائیت کے سمندر میں. اور یہ ہے سمندر کیونکہ لوگ، اور زیادہ تر جو ہم نے لیڈرشپ دیکھی ہے، علی امین، عمر ایوب، شیخ وقاص، مروت، all these guys are compromised, all of them, right? Because they're outside, they were on the outside. اب ان میں سے کیا لیولز آف کمپرومائز ہیں؟ زین قریشی کا آپ دیکھ لیں حال خود ہی. مجھے پتا ہے مجھ پہ تنقید کی جائے گی اس کے اوپر بھی. وہ کہتے ہیں کہ تم بہت ایکسٹریم چلے گئے ہو، تمہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ نہیں ہے. ہاں، گراؤنڈ ریالٹیز کا شاید اس بندہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے پچھلے 740 یا 45 دن سے، اس کو بھی شاید اندازہ نہیں ہے. اس کو مگر لوگوں کے احساس کا، قوم کی پلس کا اندازہ ہے. اور اسی لیے اس وقت کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی اس انتشاری ٹولے کے ساتھ. اور اس کے اندر گوہر خان بھی شامل ہے، بائی دی وے، ایوب نہیں، سوری، ان کے والد تھے. گوہر خان چاہتے ہیں کہ جی انتخابات کے اندر حصہ بھی لیا جائے. اب وقاص اکرم کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے تحت ہوگا یہ. تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وجود نہیں ہے اب. پاکستان تحریک انصاف از عاصم منیر's بی ٹیم essentially. اب اس بی ٹیم کو آپ کتنا فروغ دیں گے، کتنا آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، ایک بارگننگ چپ ان کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ کے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو لائن میں رکھنے کے لیے. وہ تو ویسے ہی بک چکے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی بک چکی ہے. اب صرف لوگ ہیں، خان ہے، اور یہ فسطائیت کا نظام ہے، اور نظام ہی ہے فسطائیت کا جس نے پورے ملک کو، قوم کو جکڑ میں اپنے لیا ہوا ہے. اور جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا، یہ نظام اسی طرح برقرار رہے گا. اور میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ یہ عمران خان کو کبھی رہا ہونے نہیں دیں گے، ایٹ لیسٹ زندہ کبھی رہا ہونے نہیں دیں گے. جس طرح اسرائیلی لاشوں کے اوپر بعد میں سیاست کرتے ہیں نا، یہ اسی طریقے سے اس چیز کو کرنے کا ان کا ارادہ ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، خطے کے لیے دعا گو ہیں، دنیا کے لیے دعا گو ہیں. ابھی غزہ کے اندر بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی دیر کے اندر ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کروں گا. تھوڑی دیر بعد، کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک